अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में, जैसा कि आप जानते हैं, हम अखबारात की हम ख़बरों पर गुफ्तगू करते हैं। और अगर हम अखबारात को आज के देखें तो तकरीबन अखबारात पे बिहार में SIR के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। कई सियासी जमातों बशमूल कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, तो इस मामले पर क्या तफसीलात हैं हम जानेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर जो तमाम अखबारात में आई है, आपने भी मुशाहिदा किया हो गया, वो है कल रात का सबसे तवील चांद ग्रहण जो आसमान और फ़ख पर आसानी से दिखाई दे रहा था और तवील जो है वक्त तक ये मुजाहरा ये देखा गया, इसका मुशाहिदा किया गया। वहीं हम बात करेंगे ट्रंप की तिजारती शराकतदार ममालिक को जो है राहत देने की खबर है, आज रात से अमल आवर हो सकती है। तो ये क्यों ट्रंप जो है वो इस तरीके के टैरिफ लगा रहे हैं फिर हटा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। विजय माल्या और नीरव मोदी को मुल्क वापस लाने की राह हमवार हो चुकी है, ये भी अखबारात में खबरें आई हैं। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब करीब आ रहा है, अपोजिशन जमातों का आज इजलास होने जा रहा है। वहीं सुदर्शन रेड्डी के खिताब को भी अखबारात ने शाये किया है। दोनों शहरों में पुरअमन गणेश विसर्जन अमल में आया, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर मुल्की ख़बरों में हम देखेंगे तो कश्मीर में दरगाह हज़रत बल में अशोक चक्र के निशान लगाने पर जो तनाज़ा चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, जो अखबारात में आज की खबरें आई हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में गज़ा में फ़लस्तीनियों को नस्लकुशी, जिसमें मज़ीद 62 अफराद को यहाँ शहीद कर दिया गया है। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों ने ख़ुद मुज़ाहरा किया है इस जंग को रोकने के लिए। वहीं लंदन में मुज़ाहरा हुआ है, कई बड़े मुकामात पर मुज़ाहरे हो रहे हैं। यमनियों का इसराइल पर हमला, ये खबरें भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और मानसून और दीगर खबरों को भी हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक मरतबा फिर माजिद साहब, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बिहार में SIR के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। कई सियासी जमातों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी, क्या कुछ मामला है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खुसूसी फ़हरिस्त राय दहिंदों में जो नज़रसानी की बात हो रही है, वो मामला अब अदालत में गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा ज़ेर समाअत है। फिर आज भी उसकी समाअत की डेट रखी हुई है जिसका आपने इंतखाब किया है। तो देखेंगे ये मामला किस हद तक आगे बढ़ रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है, अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ क्या है, और रूलिंग पार्टी जो बिहार में रूलिंग पार्टी है, जनता दल, BJP और उनके इत्तेहादी, ये क्या कहते हैं। तो एक बड़ी ख़बर के तौर पर इसको नुमायाँ किया गया है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का भी एक ऐलान है कि सारे मुल्क में लाने की कोशिश की जाएंगी, फिर उसके लिए भी एक तारीख़ मुक़र्रर की गई है। तो इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, रबीउल अव्वल की 15 तारीख़ है और 8 सितंबर। 25 जून को एक एलामिया जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की जामे नज़रसानी की जाएगी। इस पर काफ़ी बवाल हुआ, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे लोग जिन्होंने 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लिया था, उनमें से 65 लाख वोटर्स के नाम निकाल दिए, जिसमें ये बताया गया कि 22 लाख मर चुके हैं, 37,000 इनके कोई अता पता दस्तयाब नहीं है। इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त जारी की गई। अब ये मामले को चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के बाद इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कुछ यानी जो मामला मुकदमा चलता रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर ये अहकाम दिए हैं कि जिनके यहाँ आधार कार्ड हो उनके नाम शामिल किए जाएं। और ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जब तक इलेक्शन के लिए नामजदगियाँ दाखिल की जाने की जो तारीख़ का ऐलान किया जाएगा, तब तक ये नामों की तस्हीह वगैरह और यानी नामों की शमूलियत के बारे में ये काम को जारी रखा जाए। अब आज क्या होने की बात हो रही, अब देखिए इसके ऊपर एक जामे यानी मामला होगा। अभी तक तो जो काम होता रहा हो रहा है, लेकिन अभी आगे सुप्रीम कोर्ट क्या अहकाम देता है, इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ होता है, फिर अपोजिशन जमातें जो इस मुक़दमे में फ़रीक़ हैं वो क्या कहती हैं, तो उसका बड़ा इंतज़ार रहेगा। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी सूरत हाल है, ज़मीनी सूरत हाल के बारे में देखिए, वहाँ
یہ پہلے تو ایس آئی آر ہو رہا تھا، یعنی اسپیشل انٹینسو ریویژن کا کام، اس پر جو بھی اپوزیشن کی مخالفت چل رہی تھی، لیکن اس دوران میں ووٹ چوری کا جو معاملہ سامنے آیا، ووٹ چوری کے معاملے پر جو راہل گاندھی نے جو انکشافات کیے 7 اگست کی بات ہے، اس کے بعد سے ماحول بالکل تبدیل ہوا، اور 17 اگست سے 1 سپٹمبر تک ایک بڑی یاترا نکالی گئی، یعنی ووٹر ادھیکارا یاترا کے نام سے. اس کا بڑا اثر دیکھا گیا. اب اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے جو وزیر اعظم کی والدہ صاحبہ کا ایک ایشو نکالا گیا، پھر دیگر ایشو بھی نکالے گئے، لیکن وہ اتنا کلک نہیں کر پائے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جیسا کہ خود الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ راہل گاندھی سے کہ وہ اندرون 1 ہفتہ عوام سے معافی چاہیں یا پھر یعنی حلف نامہ داخل کریں، لیکن وہ 2 چیزیں بھی نہیں ہو پائیں. تیسرا ہفتہ ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ وہ 10 سپٹمبر کو تمام ریاستوں کے جو ادھیکاری ہوتے ہیں، جو عہدیدار ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، تو ان کا ایک اجلاس بلائیں گے تاکہ سارے ملک میں ایس آئی آر کیا جا سکے. تو اب یہ دیکھیے، اس پورے تناظر میں آج سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. جی ماجد صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ سال کا سب سے طویل چاند گرہن جو ہے کل آسمان پہ نمودار ہوا، اور ایک اخبار نے اچھی سرخی لگائی ہے کہ جب چاند سرخ ہو گیا تو چاند جو ہے مکمل طور پر ایک بلڈ مون لال دکھائی دے رہا تھا. تو چاند سرخ ہو گیا تو کیا چاند غصے میں تو نہیں آ گیا دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے، چاند بھی قدرت کی ایک تخلیق ہے اور اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. چاند کو بھی گہن لگتا ہے، ہر چیز کو گہن لگتا ہے سوائے ذات اقدس کے. کوئی چیز مبرہ نہیں ہے، زوال سے مبرہ نہیں ہے. تو یہ نظام شمسی کا ایک نادر موقع ہے، ہم نے بھی دیکھا رات میں. اور یہ اس لیے اس کی اہمیت ہوئی ہے کہ جو سرخ نشان ہے، اب لوگ اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے، سرخ اور خون، جی یہ 2 چیزوں کے بارے میں. آپ کسی کو ڈرانا ہو تو خون کہہ دیجئے، یا کسی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ رہنا ہو تو سرخ کہہ دیجئے. خیر، وہ نام کی تبدیلی سے کچھ ہونے کو مطلب. لیکن بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے چاند زمین کے اطراف چکر لگاتے جس قسم سے جو ہے سورج اور زمین کے درمیان جو سایہ پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ گہن لگ گیا. اور گہن میں ایک نقطہ آپ دیکھیے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سرخ چاند ہوا وہ 82 منٹس تک ہوا، جو ریکارڈ ہے اتنا لمبا. اور آپ دیکھیے، یہ جو عمل شروع ہوا ہے تقریباً 9 بجے کے بعد شروع ہوا ہے. 9 بجے سے رات میں 1:20 تک چلتا رہا. تو کس طریقے سے، اور آپ دیکھیں حیدرآبادیوں اور دیگر تلنگانہ کے علاقوں میں، بیشتر علاقوں میں مطلع صاف تھا. بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو پوری طریقے سے چاند کی حرکت دکھی جا رہی تھی. اور آپ دیکھیے، یہ مکمل چاند تھا، پونم کا چاند تھا. جی ہاں، کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند، جس طریقے سے 14ویں کا ہی چاند تھا وہ، کیونکہ کل 14ویں تھی، قمری 14ویں تاریخ تھی. تو یہ مکمل چاند تھا. یہ مکمل چاند جب ڈھپ جاتا ہے تو اس کا جو اندازہ آپ لگائیے کس طریقے کا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نادر فلکیاتی ایک واقعہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ برسوں میں، شاید کئی سال کے بعد اس طریقے کا مکمل سرخ چاند دیکھا گیا. اب رہی بات مختلف نظام شمسی کی جو علوم رکھنے والے ہیں، ویسے بھی آج کل جو علوم رکھ رہے ہیں ہم، ٹیکنالوجی، سائنس، مینجمنٹ، یہ رکھ رہے ہیں. لیکن فلکیات کا جو نظام ہے، فلکیات کے نظام کے بارے میں بہت کم لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خیر، کئی مغربی یونیورسٹیوں میں اس کی ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے، یا تو پھر غیر روایتی طور پر جو لوگ آسٹرولوجی وغیرہ یہ کام کرتے ہیں، یا جو وہ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اس میں وہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، بس اندازے پہ وہ لوگ چھوڑی جاتے ہیں. تو اب یہی بات چونکہ ہندوستان میں تہمت پرستی زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل دیکھیں ہم نے شام 4 بجے سے ہی تقریباً مندروں کو بند کر دیا گیا، کوئی پوجا نہیں، چونکہ گہن لگ رہا ہے. تو لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ عام طور پر شام کے وقت مندروں میں آرتیاں اتاری جاتی ہیں، یعنی ایک قسم کا یعنی اوبیئنس جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تابعداری، دھرم کی تابعداری. تو وہ تقریباً مندریں جو ہیں آرتیاں بند کر دی گئیں اور مندریں بند. تو یہ تہمت پرستی ہے، اس سے کا پتہ نہیں، یا دھرم سے کوئی تعلق ہے اس کا، نہیں، میں تو نہیں جانتا. البتہ
اسلام کے اندر نماز خسوف کہہ کر جی اس کے بارے میں بھی اخبارات میں لکھا گیا ہے. یہ دو قسم کی نمازیں ہوتی ہیں. جب سورج گرہن ہوتا ہے کسوف، وہ کاف سین واو فے ہوتی ہے، جی اور یہ خے سین واو فے ہوتی ہے. یہ الگ الگ ہے. اور اس میں یہ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کے حوالے سے کچھ علماء کرام نے اخبارات میں، اردو اخبارات میں خاص کر یہ بات دی گئی ہے کہ چاند گہن ہو یا سورج گہن ہو، یہ قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اور ایسے میں انسانیت کی بقا کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. تو یہ ایک نماز کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، ہر دھرم کی اپنی اپنی طریقہ کار ہے جو قدرت کو منانے کے لیے کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل دیکھا، آج اخبارات نے دیکھا، سیریز وائز دیا کہ ابتدا میں پہلے چاند کس طریقے سے گہن لگا، پھر مکمل چاند کیسا، پھر زوال، اس گہن کو بھی زوال آیا. جی یعنی گہن بھی لگا، پھر گہن سے اس کا چھٹکارا جو ملا ہے وہ بھی چیز، وہ مختلف جو ہے فیگرز جو دیے گئے ہیں اس کے. ایک اور بڑی خبر، ٹرمپ کی تجارتی شراکت دار ممالک کو راحت سے متعلق ہے. آج رات سے اس پر عمل آوری ہوگی، لیکن کیا معاملہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے یہ ٹیرف لگا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں؟ یہ گرہن کی طرح ہی معاملہ نظر آتا ہے. نہیں، ایسے ہی لوگ اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے طبقے کو گہن لگاتے ہیں. جی چونکہ یہ ڈونالڈ ٹرمپ نہیں ہے، ڈونالڈ یو ٹرن ہے. جی کل تک ہندوستان کو گالیاں دیتے تھے، 1 مہینے سے زیادہ کتنی باتیں کی گئی، پھر ایک دم ان کو پیار آ گیا. نہیں، مودی میرے بڑے اچھے دوست ہیں. وہ دوست بیچارے انتظار میں تھے میرا کب بولیں گے. وہ وارے جاؤں نارے جاؤں والا حساب نریندر مودی نے کر دیا. خیر، دونوں کے کیا پرسنل معاملات ہیں، دونوں کے کیا تعلقات ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن اس طریقے کی شخصیتیں، ڈونالڈ ٹرمپ کی طرح جو شخصیتیں ہیں، چاہے وہ ملک میں ہو، قبیلے میں ہو یا خاندان میں ہو، خاندان میں بھی ایسے کریکٹر مل جاتے ہیں آپ کو. چونکہ قوم کا جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے وہ خاندان ہوتا ہے. خاندان، قبیلہ، طبقہ، قوم، ملک، یہ ایک بڑی ہائرارکی ہے، ایک درجہ بندی ہے پوری قسم کی. تو ایسے میں یہ یو ٹرن ڈونالڈ ٹرمپ، ان کے بارے میں یہ کہا کہ جن کے ساتھ ڈیل ہو گئی، جیسا کہ ہمارے کچھ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہوئی، چین کے ساتھ ہوئی، پاکستان کے ساتھ ہوئی، بنگلہ دیش کے ساتھ ہوئی، ان ملکوں کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ان کے ساتھ ایک نئی شراکت داری ہوئی. ہندوستان ویٹنگ میں ہے ابھی، جی جبکہ دوست بن گئے 2 دن پہلے، لیکن وہ دوستی کا ابھی تک ثبوت کچھ ملنا باقی ہے ہم کو. تو یہ یو ٹرن ڈونالڈ ٹرمپ ہے. ان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جب ملک کی قیادتوں میں اس طریقے کے لوگ چاہے کہیں بھی ہو ابھر کر آتے ہیں تو وہ قوم کی تباہی آج نہیں تو کل یقینی ہوتی ہے. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ایک مختصر سے وقفے کا، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وجے مالیا اور نیرو مودی کو ملک واپس لانے کی راہ ہموار ہو چکی ہے، یہ اخبارات میں لکھا ہے. دیکھیے، کافی عرصے سے وقفے سے ہم یہ خبر پڑھ کر بڑی تسلی ہو جاتی ہے ہمارے کو. اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ ان کا جو ایکسٹریڈیشن کیس ہار گئے، بڑی خوشی ہوئی، بڑی سرخی لگی، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو گئی. تو دیکھیے، گزشتہ دنوں ایک پوڈ کاسٹ آیا تھا وجے مالیا کا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے چور کہا جاتا ہے، جبکہ میری جو بقایا تھا 9,000 کروڑ کا، اس سے کہیں زیادہ میری جو سمپتی جو مطلب اس کے جو اثاثے تھے وہ ضبط کر لیے گئے تھے. اس طریقے سے وہ کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور کہا کہ میں ابھی کوئی قانونی جنگ نہیں ہار چکا ہوں، جو آپ ہندوستانی اخبارات لکھتے رہتے ہیں. لیکن آج کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان کو اب کیا یہ ہے کہ صرف ان کو تہاڑ جیل میں ہی رکھا جائے گا، یہ بھی ہے. چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ برطانوی عہدیداروں نے تہاڑ جیل کا معائنہ کیا تاکہ ان میں سہولتیں کس طرح کی ہیں، فلاں ہیں. اب دیکھیے، یہ ایک عجیب بات ہے کہ اب ہندوستانی جیلوں کے اندر آپ ٹھیک ہے برطانوی لوگ آ کے ریفارم کریں گے، کہ بھائی کس طریقے کا. اب دیکھیے، گزشتہ دنوں انجینئر رشید، جی ان پر حملہ کیا گیا، جیل کے اندر حملہ، جبکہ وہ ایک معزز رکن پارلیمنٹ ہے. اور اس طریقے سے کشمیریوں کے اوپر، پھر دیگر جو UAPA کے تحت جو لوگ بند ہیں ان کے پر بھی جس طریقے سے جو چیزیں کی گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگین صورتحال ہے جو ہماری جیلوں کے بارے میں ہے. تو خیر، وہ کس مقصد سے لیے برطانوی عہدیدار آئے، کس مقصد کے لیے گئے، اب اس کا بھی خلاصہ ہونا باقی ہے. لیکن خبر تو یہ چلی جا رہی ہے کہ نیرو مودی اور وجے مالیا کے جو ہے
یہاں قیام کے لیے دیکھیے ان کا آرام ہونا، فلاں ہونا، شاید کشن کے تو ہے تکیے ہونا، فلاں ہونا، بہت کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ان کو کمفرٹ کی طرح ہونا. عجیب صورتحال ہے یار لوگوں کی. نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب قریب آ رہا ہے. آج اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہے اور کل جو سدرشن ریڈی نے خطاب کیا اس کو لے کر بھی آج کے اخبارات میں خبریں ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اور یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے جو صدر ہیں وہ بھی تلنگانہ کے سدرشن ریڈی صاحب کی تائید کریں گے. دیکھیے یہ الیکشن بڑی اہمیت کا حامل بن گیا ہے. جس صورتحال میں دلیپ دھنکر جو کل تک نائب صدر جمہوریہ تھے ان کا استعفیٰ ہوا، پھر ان کا استعفیٰ کس لیے ہوا اس کی کوئی وجوہات تو سامنے نہیں آئی، سوائے ایک لیٹر آیا تھا کہ طبیعت خراب ہے. جی ایسی کیا طبیعت خراب ہوئی ان کے کہ جو انہوں نے، خیر وہ ایک ابھی بھی ایک راز کے پردے اس پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ پردے نکالے گئے لیکن کس حد تک سچ ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اب رہی بات یہ ایک بڑا ٹکراؤ، ایک عرصے کے بعد ٹکراؤ ہو رہا ہے اپوزیشن کا اور برسر اقتدار بی جے پی اور این ڈی اے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اب اس ٹکراؤ میں دیکھیے کل این ڈی اے نے اپنے ساتھی ارکان کے ساتھ ایک بڑا جو ہے ایک سیمینار رکھا ہے جس میں خود وزیر اعظم آخری سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اس میں پوری طریقے سے کاؤنسلنگ کی گئی کہ ووٹ کس طریقے سے استعمال ہونا، ایک ایک ووٹ ضائع نہیں ہونا، چونکہ بی جے پی کو اپنی حلیف جماعتوں سے زیادہ خود اپنے اندر کے اندر یعنی اندرونی طور پر بغاوت کا خدشہ لگا ہوا ہے. اس لیے کہ جس طریقے کی گجرات کی جو لابی نے ہندی بیلٹ کی جو اہم ارکان ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا، خاص کر مختلف طبقات کے اندر جو جاٹ طبقات ہے فلاں ہیں ان کے ساتھ، تو اس پر کافی بڑی ناراضگی اندر سے دیکھی جا رہی ہے. تو اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ویسے یہاں گنیش فیسٹیول کے دوران امت شاہ کا دورہ آنے والا تھا، لیکن لمحے آخر میں ان کا دورہ اس لیے منسوخ کر دیا گیا کہ وہاں لوگوں کو ارکان پارلیمنٹ کو جوڑنے کی ضرورت ہے خود اندر کی صفوں میں، بی جے پی کے صفوں میں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا. یہ کل سیمینار ہوا اور آج اپوزیشن یعنی موک پولنگ کہ کس طریقے سے ہماری تمثیلی جو ہے ووٹنگ ہونی چاہیے، اور سدرشن ریڈی کا خطاب ہوا. سدرشن ریڈی کے خطاب کو کئی لوگوں نے پیش کیا، اس میں کئی یوٹیوب کے جو پلیٹ فارم، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کو ڈائریکٹ پیش کیا گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے یہ جمہوریت کی بقا اور دستور کے تحفظ کے لیے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ شخصی معاملہ نہیں ہے، اور یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ سیاسی جانبداری سے بڑھ کر ہوتا ہے. اور انہوں نے تمام ارکان پارلیمنٹ سے یعنی irrespective آف پولیٹیکل پارٹیز یعنی بلا لحاظ سیاسی جماعت، انہوں نے تمام سے کی کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر اپنی ضمیر کی آواز پر ایک مستحکم جمہوریت کے لیے، ایک دستور کی بقا کے لیے ان کے حق میں ووٹ دیں. اور وہ کوئی شخصی طور پر ایک امیدوار کی حیثیت سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے. بڑا اچھا خطاب رہا ان کا، دیکھیے 12 13 14 منٹ کچھ تھا وہ، تو کافی بڑا انہوں نے ایک پنچ دیا. اور آج شام میں ملکارجن کھڑگے اپنی جو انڈیا بلاک کی جماعتیں ہیں یا پھر انڈیا بلاک سے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو کھانے پر بلایا ہے، شام کے کھانے پر بلایا ہے. اس طریقے سے جو ہے ایک بڑی صف بندی شروع ہو گئی ہے اور اس کو لے کے کافی قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں. جی حیدرآباد اور تلنگانہ میں گنیش وسرجن کا پرامن اختتام میں آیا ہے. کمشنر پولیس نے کل سلسلے میں ایک پریس کانفرنس بھی رکھی اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد گنیش کی مورتیوں کا وسرجن کیا گیا ہے. یہ سمجھتا ہوں حکومت اور پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا جس کو بہت پرامن طریقے سے مکمل کیا گیا. بالکل حکومت اور پولیس کے لیے، لیکن اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں شہر کے عوام. شہر کے عوام نے اپنے طور پر، میں دیکھ رہا تھا کہ کافی عرصے سے 70-80 سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، بلکہ کئی مرتبہ میں نے خود کور کیا ہے اس جلوس کو جب حالات بڑے کشیدہ ہوا کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل رہے. ایک قسم کا یقیناً ایسا بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیے چار مینار کے قریب، تاریخی چار مینار کے قریب ایک بڑا پنڈال تھا جو مسلمانوں کی جانب سے قائم کیا گیا تھا. اس میں ان کو مختلف غذا، مشروبات، جو شردھالو ہے، جو لوگ جلوس میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک بڑا میڈیکل کیمپ بھی جی ہاں ایک گیسچر ہے. جی ہاں یقیناً میڈیکل جو ہے کیمپ بھی لگایا گیا تاکہ جو ہے جو لوگ دھوپ کے اندر یا جس سے بھی موسم کی صورتحال کی وجہ سے چلتے چلتے آتے ہیں تو ان کو تھکن کے لیے ان کو ORS ٹائپ کی جو ہے چیزیں بھی دی، مطلب ایک لکوڈ دیا جگہ ان کو. تو یہ ایک بڑی
تو اس سے یہ اور آپ دیکھا ہے کہ کئی قسم کے لوگ طبقات جو ہے اس میں برابر رہے ہیں، اور اس مرتبہ جو شرنگیزی ہو عام طور پر ہوا کرتی تھی، مختلف متنازع گیت وغیرہ، تو وہ شاید کچھ دکھے مجھے بھی، لیکن بہت کم دیکھا گیا. اور ڈی جے کا بھی جو معاملہ تھا وہ اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی جو پچھلی مرتبہ ہوا کرتی تھی. تو یعنی ٹھیک ہے، طویل جلوس رہا، اختتام کو ہوا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود ہندو دھرم کے جو دھرماچاریہ ہیں ان کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنا. میں کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھی نے ایک سروے کیا تھا، 2 قسم کے سروے کیے تھے. ایک JNTU کے ذریعے کیے تھے، جس کی وجہ سے ہماری واٹر باڈیز میں جو کیمیکل جو پولوشن ہو رہا ہے اس کا تجزیہ سائنٹیفک تجربہ کیا تھا. تو آگاہ کیا تھا کہ بھائی اس کے بجائے آپ یعنی پلاسٹر آف پیرس کے یا رنگ برنگی کے بجائے مٹی کے سوائل کے جو ہے مٹ کے جو ہے وہ دلائیں. وہ تحریک چلی لیکن وہ نہیں کر پائی. دوسرا جو انہوں نے کیا تھا کہ ایک پنڈال پر ایک یعنی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب اس وقت 2,80,000 کے قریب 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے سے بڑھ کر لگایا جائے، اور ہر پنڈال پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا ایک عمومی، یہ پوروں کا تو نہیں کیا گیا لیکن ایک سیمپل سروے انہوں نے کیا تھا. کہا کہ اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے جس کے ذریعے تقریباً اس دور میں یعنی 3-4 سال پہلے کی بات ہے 500 کروڑ روپے کا جو ہمارا یعنی بڑی رقم ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ کئی چیریٹی کے کام اس میں سے آدھا کر دیجیے گا. ٹھیک ہے آپ فیسٹیول منائیے، لیکن جو خرچہ آپ ایک پنڈال پر 10 لاکھ روپے تک خرچہ ایک عام ایوریج کر کیا جا رہا ہے، یعنی جو 5 فٹ یا 6 فٹ کے جو پنڈالس ہوتے ہیں اس میں ایک خرچہ جو ہوتا ہے 8 سے 10 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے. اس میں سے آپ خرچے کو آدھا کم کر دیجیے، وہ آدھا پیسہ اپنے علاقے کے غربا میں ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے یا ڈراپ آؤٹ ہو رہا ان کے لیے یا بچہ مزدوری کے لیے یا پھر جو علاج کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں اس پہ اگر آپ کی طرف سے یعنی آپ کے طبقے میں کیجیے. یہ نہیں کہ بھائی آپ یہ ہندو لوگوں کا کلیکشن ہے آپ مسلمانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہوگا، کیونکہ جب انسانیت ہوتی ہے تو اسے مذہب نہیں دیکھا جاتا. تو یہ چیزیں تو یہ ریفارم کی ضرورت ہے. اگر ریفارم نہ ہو تو لوگ دیکھیں اب آپ کتنے بھی کنورشن لا بنا دیجئے. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ شمال کے کچھ لوگوں سے میری یہاں ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کا اپنا دین اور دھرم بدلنا چاہتے ہیں. بولا دیکھو بھائی آپ کو دین اور دھرم بدل رہے ہیں، آپ کا سماج سے ٹوٹ کر ایک سماج میں داخل ہو رہے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے ہم دھرم کو ایک آسان سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارا دھرم آسان نہیں ہے، مشکلوں کا شکار ہو گیا. ہر دن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی مشکلات ہوتی ہیں جس سے ہم کو روحانی سکون نہیں مل پاتا. چاہے اب یہی ہے کہ آپ کتنے بھی کنورشن لا بنا لو، انسان کے دل کو کوئی قانون نہیں بدل سکتا. جی تو یہ ہر ایک میں خود یعنی مسلمانوں کو بھی یہی دوں گا کہ آپ اپنے دین کو سہل بنائیں، بے شک، ورنہ پھر جو ہے لوگ مذہب بیزاری شروع ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہندو دھرم میں بھی یہی، کیونکہ ہندو دھرم کے کئی لوگوں سے میری مسلسل گفتگو رہتی ہے، ان کے ساتھ اچھی دوستی ہے میری، میں ان کے خوشی میں غم میں شریک ہوتا ہوں. ان کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں تو اس سے مجھے یہ عکس ملا کہ وہ لوگ بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو فکر رکھنے والے، دھرم کی جو فکر رکھنے والے، وہ بولے کہ بھئی یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جا رہا ہمارے، اصلاحات کیسے لائیں گے؟ ویرشلو پنتلو بلکہ ایک بڑے صاحب ہوا کرتے تھے، آزادی سے پہلے کی بات ہے، جو آندھرا میں انہوں نے بہت سی اصلاحات لائی تھیں. تو ویسے لوگ اب کہاں پیدا ہوں گے؟ لیکن ہونا چاہیے، ورنہ دھرم کا جو معاملہ ہے آپ چاہے کتنے بھی کنورشن لا بنا لو، لوگوں کے دل کو کوئی قانون بدل نہیں سکتا. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار آخری مراحل میں اختتامی مراحل میں ہیں. غزہ اور یمن کی خبر کو شامل کرتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال بدستور اسی طرح چل رہی ہے. 62 افراد کو مزید گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید کر دیا گیا. نسل کشی جاری ہے. وہیں تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں نے احتجاج کیا اور نتن یاہو کے خلاف اور شرم کرو کے نعرے لگائے. اور یہاں نہیں بلکہ یہاں سے لے کر لندن تک احتجاج جاری ہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سے افراد سڑکوں پر نکل کر اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. دیکھیے عوامی سطح پر پورے دنیا میں بیداری پیدا ہو رہی ہے. اب لندن میں اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے احتجاج ہوا تھا، سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور فلسطین کی تائید کرنے والی تنظیم جس نے احتجاج کی اپیل کی تھی اس پر پابندی لگا دی گئی تھی. اور کل اتوار تھا جی، تو کل جو ہوئی سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ تنظیم پر جو پابندی لگا دی گئی تھی اس کو پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا. اور دیکھیے 900 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ شکاگو سے خبر آئی، شکاگو میں 2 قسم کے احتجاج ہوئے، ایک تو فلسطین کی تائید میں، دوسرے ڈونالڈ ٹرمپ کی جو نام نہاد اصلاحات ہیں
اصلاحات نہیں ہے جی یہ ہاں۔ بلکہ مشکلات ہیں، اس کے خلاف مظاہرے ہوئے. اور آپ دیکھیے مدھیہ پردیش میں میلاد کے موقع پر، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، مدھیہ پردیش میں میلاد کے موقع پر ایک فلسطینی پرچم لہرانے پر، ایک شخص کے لہرانے پر اس کے ساتھ جو لوگ شامل تھے سب کو گرفتار کر لیا گیا. یہ بدترین صورتحال ہے. اس طریقے سے یعنی آسٹریلیا میں، ڈنمارک میں، یا ان علاقوں میں بھی احتجاج ہوتا رہا. اب خود تل ابیب میں آپ نے ذکر کیا، تل ابیب میں خود یہودیوں نے بڑا احتجاج کیا. اب آپ دیکھیے تل ابیب کی سڑکیں بھری ہوئی تھیں، تصویر بھی دی گئی آج کے اخبارات میں کہ ہم جنگ اب نہیں چاہتے، جنگ بند کیجیے، ہمارے لوگوں کو چھڑوائیے. یہ ان کا مطالبہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی. اور دوسری طرف حوثیوں نے جنوبی اسرائیل کا ایک بندرگاہ پر، یا طیرانگاہ پر، معاف کیجیے گا، ایئرپورٹ پر، اس پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. یہ خبر اسرائیلی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی. تو اب یہ شدت کی بات ہو رہی ہے. آخر ایسا کیا ہوگا پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کس طریقے سے خاموشی سے مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن عوام کے اندر، مختلف ملکوں کے عوام اس یعنی غزہ میں جو قتل عام ہو رہا اس کے خلاف برابر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. یمن کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملوں کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی. جی ہاں بالکل. تو یمن نے دیکھیے جنوبی ایئرپورٹ پر حملہ کیا، ایک فوجی تنصیبات پر جو ان کی فوج ہے، جو یعنی ہیڈ کوارٹر ہے، اس پر حملہ کیا. لیکن دیکھیے یہاں خبروں پر تحریدات ہوتی ہیں. ابھی گزشتہ دنوں اسرائیلی حکومت نے گوگل اور یوٹیوب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، $7 ارب کا معاہدہ کیا، تاکہ وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان خبروں کو ہٹا دے جو اسرائیل کے خلاف بنتی ہیں، اور ان خبروں کو زیادہ نمایاں کرے جو اسرائیل کی تائید میں آتی ہیں. یعنی دیکھیے کس طریقے سے میڈیا کو مینج کیا جاتا ہے، جیسا ہندوستان میں میڈیا کو مینج کیا جا رہا ہے. ہم نے اسرائیل سے سیکھا ہے میڈیا کو مینج کرنے کا طریقہ، چونکہ ہندوستان کی موجودہ حکومت جس طریقے سے زیونسٹ کے ساتھ، تو یہی میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوبرز بھی یہی بتا رہے ہیں کہ زیونسٹ پالیسی پر موجودہ حکومت کاربند ہے. حالانکہ میں نے سمجھتا کہ چونکہ ہندوستان کی حکومت دستور کے تابع کام کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یعنی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان مختلف سطحوں پر جو کچھ یعنی ناروا جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر اختتام میں آنا چاہتا ہے. میں اس موقع پر ماجد صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آج کے اخبارات کی تمام اہم خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں بھی آئندہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں خدا حافظ.